बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल तैफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुश आमदीद। ये लेक्चर जमात शशम के तलबा और तालबात के लिए है और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस सहरा बानो। डियर स्टूडेंट्स, हमने नज़म पाकिस्तान पढ़ी। हमने नज़म की पढ़ाई की, मुश्किल अल्फाज के मायने जाने और अशार की तशरीह की। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी, मुश्किल अल्फाज के मतलब जाने होंगे। आज हम नज़म पाकिस्तान के मशकी सवालात हल करते हैं, यानी मशकी सवालात और उनके जवाबात पढ़ते हैं। ये मशकी सवालात आपकी किताब के सफ़ा नंबर 134 पर हैं। सफ़ा नंबर 134, 134। आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 134 खोलें, जिस पर नज़म पाकिस्तान की मश्क है और आज हमने ये मशकी सवालात और इनके जवाबात पढ़ने हैं। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 134 खोल लिया होगा, जिस पर नज़म पाकिस्तान के मश्क है, मशकी सवालात हैं। तो आज ये मशकी सवालात और इनके जवाबात पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है मश्क में सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। यानी यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके हमने नज़म पाकिस्तान को ज़हन में रखते हुए मुख्तसर जवाबात देने हैं। यहाँ जुज़ अलिफ में है सवाल नंबर 1, यानी जुज़ अलिफ, अज़मत के निगहबानों से क्या मुराद है? अज़मत के निगहबानों से क्या मुराद है? इसका जवाब है अज़मत के निगहबानों से मुराद वतन के मुहाफ़िज़ हैं। अज़मत के निगहबानों से मुराद वतन के मुहाफ़िज़ हैं। आगे है जुज़बे। जुज़बे में सवाल है, कौमी परचम के लिए शायर ने क्या दुआ की? कौमी परचम के लिए शायर ने क्या दुआ की? इसका जवाब है कौमी परचम के लिए शायर ने ये दुआ की है कि ये परचम यूं ही लहराता रहे। जुज़ जीम सवाल है, शायर ने वतन की जिन चीज़ों की खैर मांगी है, इनमें से किसी दो के नाम लिखें। यानी शायर ने वतन के लिए, वतन के परचम के लिए, वतन के खलियानों, मैदानों, पहाड़ों, वतन के निगहबानों, हर वतन के ज़र्रे ज़र्रे के लिए दुआ की है। लेकिन यहाँ इस सवाल में हमसे सिर्फ दो चीज़ों के नाम लिखने का कहा गया है। तो इसका जवाब है, शायर ने वतन की जिन चीज़ों की खैर मांगी है, इनमें से दो चीज़ें खेत और खलियान। आप इसके अलावा सिर्फ यहाँ खेत और खलियान दो चीज़ें उनके बारे में सवाल किया गया है। आप खेत और मैदान भी लिख सकते हैं। आप वतन के निगहबान और परचम भी लिख सकते हैं। लेकिन यानी वतन के मैदान, वतन के ऐवान, वतन के निगहबान, शायर ने इन सब के लिए दुआ की है। तो हमने यहाँ सिर्फ दो का जवाब देना है, इसलिए खेत और खलियान। जुज़दाल में सवाल है, शायर ने अपने शहबाजों के लिए किन जज्बात का इजहार किया है? शायर ने अपने शहबाजों के लिए किन जज्बात का इजहार किया है? जवाब,
شاعر نے اپنے شہبازوں کے سرخ رو ہونے کی دعا کی ہے. یعنی شاعر نے اشعار میں لکھا ہے کہ اے میرے وطن، تیرے شہباز، تیرے جیالے، تیری حفاظت کرنے والے فوجی بہادر تیری حفاظت کرنے میں ہمیشہ سرخ رو رہیں. تو یہاں پر ہم مختصر جواب اس طرح سے لکھیں گے کہ شاعر نے اپنے شہبازوں کے سرخ رو ہونے کی دعا کی ہے. یہ تھے وہ چند سوالات جن کے ہم نے نظم پاکستان کے متعلق مختصر جوابات پڑھے. آگے ہے سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں. اب جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہیں ممتاز، سرافراز، محو، مسکانہ. یہ الفاظ ہیں، ہم نے ان کے معنی بتانے ہیں. اب الفاظ ہے پہلا ہمارے پاس ممتاز. ممتاز کا مطلب ہے امتیاز دیا گیا یا مشہور. آگے ہے سرافراز، اس کا مطلب ہے بلند یا اونچا. پھر ہے محو. محو کا مطلب ہے گم. مسکانہ. مسکانہ کے معنی ہے مسکرانا. یہ تھے وہ مشکل الفاظ جس کے ہم نے معنی جانے. آگے ہے سوال نمبر 3. اب سوال نمبر 3 اگلے صفحے پر ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر 135 صفحہ نمبر 135 پر آپ دیکھیں سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. اب جو الفاظ دیے گئے ہیں وطن، پرچم، عظمت، عالم، نور، ان کا ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اب پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس وطن. وطن کا جملہ ہے ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے. پھر ہے پرچم. پرچم کا جملہ ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے. آگے ہے لفظ عظمت. الفاظ ہے ہمارے پاس عظمت. عظمت کا جملہ میرے وطن کی عظمت کے نگہبانوں کی خیر ہو. اگلا الفاظ ہے عالم. عالم کا جملہ ہے اللہ ہمارے وطن کو عالم میں ہمیشہ قائم رکھے. پھر الفاظ ہے نور. نور. نور کا جملہ ہے ہر طرف نور ہی نور تھا. یہ جملے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس. آپ یہ جملے بہت ہی آسان لفظ ہیں، وطن سے متعلق ہیں، آپ نے نظم بھی پڑھی، تو یہ سادہ اور آسان جملے ہیں. آپ ان الفاظ کے جملے اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں. یعنی جملہ مختصر، سادہ اور با مقصد ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ یہی جملے لکھیں، آپ ان الفاظ کے خود سے بھی اچھے سے اچھے جملے بنائیں. آگے ہے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل کے متضاد لکھیں. متضاد یعنی الٹ الفاظ. الفاظ دیے گئے ہیں جو ہمیں آزاد، نور، نگہبان، آباد، ان کے ہم نے متضاد بنانے ہیں. اب الفاظ ہے آزاد. آزاد کا متضاد ہے غلام. پھر ہے نور. نور کا متضاد ہے بے نور. نگہبان. نگہبان کا متضاد ہے غیر نگہبان. آباد. آباد کا متضاد ہے غیر آباد یا ویران. سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں.
یہاں پر کچھ مصرے یعنی جملے دیے گئے ہیں جن میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے. ہم نے ان کو مناسب الفاظ، وہ مناسب الفاظ جو ہم نے نظم میں پڑھے، ان سے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. جز الف میں ہے تیری عظمت کے ڈیش کی خیر. ڈیش یعنی خالی جگہ، تیری عظمت کے ڈیش کی خیر. اب یہاں خالی جگہ پہ ہم لکھیں گے لفظ نگہبان. نگہبانو یعنی تیری عظمت کے نگہبانو کی خیر. یہاں پر لفظ آئے گا نگہبانو. یہاں پر لکھیں اپنی کتاب پر سوال نمبر 5 میں یہ جز الف کی جو پہلی خالی جگہ ہے، یہاں پر آپ لفظ لکھیں نگہبانو، نگہبانو کی خیر. جزبے میں ہے گوشہ گوشہ ڈیش برساتا رہے. جزبے میں ہے گوشہ گوشہ ڈیش برساتا رہے. یہاں ڈیش خالی جگہ پہ ہم نے لفظ لکھنا ہے نور. یہاں پر آپ لکھیں لفظ نور. پھر یہ اس طرح سے جملہ مکمل ہوگا گوشہ گوشہ نور برساتا رہے. جز جیم تو رہے عالم سے ڈیش اے وطن. تو رہے عالم سے ڈیش اے وطن. اب ڈیش یہاں خالی جگہ پہ ہم لفظ لکھیں گے ممتاز. یہاں پر آپ لکھیں لفظ ممتاز یعنی تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن. جزدار تیرا پرچم یوں ہی ڈیش رہے. ڈیش یہاں خالی جگہ پر لہراتا. یہاں پہ لفظ لکھیں لہراتا، لہراتا رہے. تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے. جز ہے تو رہے آزاد اے میرے ڈیش. یہاں پر خالی جگہ میں ہم لکھیں گے وطن. لفظ وطن اپنی کتاب پر آپ یہاں پر لکھیں وطن. تو رہے آزاد اے وطن. یہ وہ مصرے تھے جن کو ہم نے مکمل کیا. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتی ہوں. جز الف میں ہے تیری عظمت کے نگہبانو کی خیر. جزبے گوشہ گوشہ نور برساتا رہے. جز جیم تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن. جز دال تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے. جز ہے تو رہے آزاد اے میرے وطن. آگے ہے سوال نمبر 6. درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں یعنی ان کا مطلب واضح کریں. الفاظ ہیں ذرہ ذرہ مسکانا، محو تگ و تاز، نور برسانا، عالم سے ممتاز. اب پہلا الفاظ اور محاورہ. یہ محاورات ہیں. پہلے ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں پھر جملہ بنانا ہے. ذرہ ذرہ مسکانا، اس کا معنی ہے مطلب ہے ریزہ ریزہ مسکرانا. اور جملہ اس کا ہم نے اس طرح سے بنایا میرے وطن کا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے. پھر ہے محو تگ و تاز. محو تگ و تاز اس کے معنی ہے کوشش یا جدوجہد یا گم. جدوجہد میں گم. محو تگ و تاز کا مطلب ہے کوشش یعنی کوشش کرنا یا جدوجہد میں گم. جملہ ہے اس کا اے وطن تو ہمیشہ محو تگ و تاز رہے. اگلا محاورہ ہے ہمارے پاس نور برسانا. نور برسانا کا مطلب ہے روشنی دینا. اس کا جملہ پیارے وطن تیرا گوشہ گوشہ نور برساتا رہے. ہمارے پاس اگلا محاورہ ہے عالم سے ممتاز. عالم سے ممتاز
اس کا مطلب ہے دنیا. اے میرے وطن تو عالم سے ممتاز رہے. یہ تھے وہ محاورات یعنی الفاظ محاورات جس کے ہم نے معنی جانے اور جملے بنائے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہے ہمارا پھر سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 ہے درج ذیل واحد الفاظ کی جمع لکھیں. یہاں پر ہمیں واحد دیے گئے ہیں, ہم نے ان کے جمع لکھنے ہیں. واحد الفاظ ہیں وطن, نور, ذرہ. وطن, وطن کی جمع ہے اوطان. پھر ہے نور, نور کی جمع ہے انوار. ذرہ, ذرہ کی جمع ہے ذرات. یعنی وطن, اوطان, نور, انوار, ذرہ, ذرات. آگے سوال نمبر 8. نظم پاکستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. یہاں پر کالم الف میں جو لفظ ہیں سب سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں. کالم الف میں ہے پرچم, نور, ذرہ, عظمت, کھیت. پھر کالم بے میں جو لفظ دیے گئے ہیں وہ ہے برسنا, لہرانا, کھلیان, مسکانا, سرفراز, سرفرازی, سرفرازی. اب ہم کالم الف کے الفاظوں کو ان کے متعلقہ کالم بے کے الفاظ سے ملاتے ہیں. سب سے پہلے کالم الف میں ہے پرچم. پرچم کو ہم ملائیں گے لہرانا سے. پرچم کو آپ ملائیں لہرانا سے. پھر ہے نور, نور کو ملائیں گے برسنا. کالم بے میں لفظ ہے برسنا, کالم الف کے لفظ نور کو ملائیں کالم بے کے لفظ برسنا سے. پھر کالم الف میں ہے ذرہ, ذرہ کو ملائیں کالم بے کے لفظ مسکانا سے. ذرہ, مسکانا. کالم الف میں لفظ ہے عظمت, عظمت کو کالم بے کے لفظ سرفرازی اس سے ملائیں. عظمت کو ملائیں کالم بے کے لفظ سرفرازی سے. پھر آخر میں ہے لفظ کھیت. کھیت کو ہم ملائیں گے لفظ کالم بے کے کالم بے میں جو لفظ ہے کھلیان. کھیت, کھلیان. اس کو اس سے ملائیں. میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں. پرچم, لہرانا, نور, برسنا, ذرہ, مسکانا, عظمت, سرفرازی, کھیت, کھلیان. اسٹوڈینٹس یہ ہو گئے ہمارے کالم الف اور کالم بے جن کو ہم نے متعلقہ الفاظ سے ملایا. آگے ہے سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 اگلے صفحے پر ہے. آپ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں, صفحہ نمبر 136. سوال نمبر 9 آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 136 پر ہے. 136, 136. سوال نمبر 9 ہے اس نظم کے پہلے بند میں جو ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ترتیب سے لکھیں. یعنی نظم میں آخر میں ہم نے مختلف ہم آواز الفاظ پڑھے ہیں, ان کو ہم نے ترتیب سے لکھنا ہے. تو اس کا جواب اس طرح سے ہے لہراتا,
बरसाता, मुस्काता, गाता। लहराता, बरसाता, मुस्काता, गाता। ये था हमारा सवाल नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, हमने नज़म पाकिस्तान के मश्की सवालात किए, सवालात के जवाबात। हमने जुमले बनाए, अल्फाज मैनी पढ़े, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज जमा और मुहावरात का इस्तेमाल भी हमने किया। कालम अलिफ और बे में मुतलका अल्फाज भी मिलाए। उम्मीद है आपको ये मश्की सवालात जो आज हमने इनके जवाबात पढ़े हैं अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अभी आप ये तमाम मश्की सवालात जो आज हमने पढ़े हैं अपने उर्दू की कापी पर खुशखत लिख के घर के काम के तौर पर भेजें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। खुश रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।